अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मेरे न्यू हॉरर चैनल जो कि नोवर ऑफिशियल के नेम से है, आप सब ने उसको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ अरशद ने शेयर की है। अरशद कहते हैं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और आपके साथ कुछ वाक़यात शेयर करूँगा। मेरा जो ससुराल ख़ानदान है वो सब रावलपिंडी में रहते हैं और उनके यहाँ बहुत से खौफनाक जन्नात हैं उनके घरों में, जो कि वाज़िया तौर पर उनको, जो उधर मेरी सास है और मेरी छोटी जो बीवी की जो बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनको भी वो मखलूक नज़र आती है। वो अनमैरिड है लेकिन उसके ऊपर उन मखलूक़ात का इस कदर गलबा है कि उन मखलूक़ात ने मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका सर और जो उसके किडनी है वो हर टाइम पकड़े हुए हैं। शुरू में उसको वो मखलूक नज़र नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो मखलूक उनको नज़र आने लगी और फिर मेरी जो सास है उनको भी नज़र आने लगी। उनके घर में उनका बसेरा है। मेरी सास से सिर्फ ये गलती हुई थी कि उन्होंने उनकी जगह पर कुछ अपनी घर की ज़रूरत की ऐसी चीज़ें रखती थीं जो कि उधर नहीं रखनी चाहिए थी। उसके बाद वो मखलूक़ात उनके पीछे पड़ गई। बहुत बड़े आलिम साहब को बुलाया गया, उन्होंने उनका घर चेक किया और उन्होंने कहा कि आपके घर में बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ों का बसेरा है। वो आपसे कई हज़ारों साल पहले उस घर में रहते हैं। आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस घर को छोड़ दें। और बाई चांस वो घर उनका था भी रेंट पे, उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। लेकिन अब माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हैं दोनों, वो घर चेंज करने के बाद। कहते हैं कि रावलपिंडी के कुछ मकामात ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल सफाई का इंतज़ाम नहीं है। इलाके बहुत ज़्यादा गंदे हैं। मेरी मिसेज़ हैं जो कि वो पहले शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद ही हम लोग उस जगह से मूव कर गए थे। अरशद कहते हैं कि मेरी मिसेस ये बताती हैं कि उनके स्कूल में भी ऐसी खौफनाक मखलूक़ात का बसेरा था जो कि उधर रहती थी, बच्चों को तंग करती थी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग पड़ते थे उनके उधर रहने की वजह से। फिर वक्त के साथ साथ हमने उस जगह को, वो कहते हैं कि स्कूल को भी उधर से मूव कर दिया। उस इलाके में भी बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। बच्चे ये कहते थे कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें टीचर के साथ खड़ी हुई कोई और चीज़ भी नज़र आती है। ये एक नहीं, कई बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने और बाकी क्लासेस के बच्चों ने भी ये इंकशाफ किया। उन्होंने उस मखलूक से बचने के लिए, बच्चों को नुकसान ना हो, उन्होंने फौरी तौर पर उस स्कूल को खाली करने का इरादा कर लिया। स्कूल के बंद हो जाने के बाद भी उधर बहुत सी मखलूक़ात लोगों को नज़र आती थीं जो कि गैर मरी मखलूक़ात थीं। अब उनसे बचने का तो यही हल था कि स्कूल खाली कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो उसी खाली स्कूल के अंदर चीखो पुकार करती थीं, ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें, खौफनाक आवाज़ें, जो कि उसकी वहशत में और ज़्यादा इजाफा करती थीं। वो कहते हैं कि स्कूल इस कदर भयानक और खौफनाक हो चुका था खाली होने के बाद कि स्कूल का मंजर ही बदल गया था। दिन के टाइम भी लोग उधर से गुजरना छोड़ गए थे क्योंकि वो था ही इतना खौफनाक। उसकी इमारत इतनी मखदूश और पुरानी हो चुकी थी कि वहाँ से गुजरने वाले लोग डरते थे और ऊपर से उसके अंदर से खौफनाक आवाज़ें आती थीं। एक शख्स के मुताबिक, जो कि उधर करीब ही पकोड़े जो बनते हैं उसका ठेला लगाता था वो उधर, वो कहता है कि एक दिन शाम के टाइम मैं इधर खड़ा हुआ था और मैं किसी बच्चे को पकोड़े दे रहा था। जैसे मैंने उसको वो चीज़ें दी हैं खाने की, शाम की अज़ानें शुरू हो गई थी, तो वो ये कहती हैं कि अचानक से मुझे ये महसूस हुआ है, उस शख्स ने कहा, कि मेरे कंधों के ऊपर कोई वज़न डालकर मुझे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है। और वो कहते हैं कि उस जो भी वो मखलूक थी, उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर ऊपर की तरफ उठा लिया, उठाकर उसी खाली स्कूल के अंदर से वो नीम मुर्दा हालत में मिला, यानी वो बेहोश हो चुका था। वो पता इस तरह लगा कि जब उसकी वो जो ठेला लगाया था उसने, उधर वो मौजूद नहीं था, लोग इधर उधर से देख रहे थे। थोड़ा दूर करके उसका घर था जहाँ से उसके बच्चे भी आ गए कि हमारे अब्बू घर नहीं आए रात को।
جب انہوں نے سارا ارد گرد کا جائزہ لے لیا اور ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ اس پرسرار اسکول کی دیوار کے پاس کھڑا ہے، ان سب نے یہ ارادہ کیا، محلے کے لوگوں نے، ارشد کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر دیوار پھلانگ کر اسکول کے اندر گئے۔ اب پہلا شخص نے دیوار پھلانگی تھی کہ سامنے ہی وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کو جب اٹھا کر لایا گیا گھر، اس کو ہوش وغیرہ آئی، اس نے کہا کہ مجھے لگا ہے کہ کوئی لمبی سی چیز ہے، کافی قداور، جس نے مجھے اٹھا لیا ہے، اور جب میں اسکول کے اندر گیا ہوں تو میں نے اس کی آدھی ٹانگیں دیکھی ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ لمبی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا، جو بھی تھا۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہو چکا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہاں پر اس اسکول کے ارد گرد بھی لوگوں نے کھڑے ہونا، وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اسکول کے بالکل مین دروازے کے آگے ایک بہت بڑا بیری کا درخت بھی تھا۔ بڑے بزرگوں کے کہنے کے مطابق اسی بیری کے درخت کے اوپر ان مخلوقات کا بسیرا تھا، وہ جو کہ سارے اسکول پر حاوی ہو چکی تھی۔ ہمارے محلے کے جو بڑے بزرگ تھے، ان میں سے ایک بزرگ نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے ہی میں اس راستے کے آگے سے گزرا ہوں تو اچانک سے مجھے اسی درخت کے اوپر سے سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ میں جب بالکل درخت کے قریب آ گیا تو مجھے دوبارہ سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی درخت کی طرف دیکھا تو ادھر دو عورتیں بیٹھی تھیں جو کہ زیب تن تھی، بہت زیادہ زیور کے ساتھ، اور انہوں نے سرخ لباس پہنے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، اور انہوں نے جب تیسری سیٹی بجائی تو میں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن میں جلدی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں ادھر تہجد کی نماز بھی ادا کروں گا۔ پھر جب ہم لوگ واپس جانے لگے تو میرے ساتھ اور بھی محلے کے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بالکل بھی آپ بابا جی اس ٹائم پر گھر سے باہر نہ نکلیں، بہتر ہے کہ تہجد کی نماز آپ گھر میں ہی ادا کریں، کیونکہ یہ والا جو راستہ ہے یہ انتہائی پرسرار اور خوفناک ہے، جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اس اسکول کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کے گھر اپنے تھے ادھر، اس اسکول کی وجہ سے وہ جس طرف وہ اسکول بنتا تھا ان لوگوں نے اپنا وہ راستہ چینج کر دیا، اور لوگ یعنی شارٹ کٹ کے بجائے اوپر سے چکر کاٹ کے وہ روڈ کی طرف جاتے تھے، کیونکہ ادھر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، ان کو نکالنا بھی وہاں سے ہم لوگوں کے لیے ناممکن تھا، ہم لوگ ان کو نکال بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ ہوا کہ ہم لوگ اس راستے کو تبدیل کر کے جہاں پر وہ مخلوقات تھیں۔ یہ ایک سٹوری تھی ارشد کی جو کہ انہوں نے شیئر کی سٹوری۔ بہت شکریہ آپ کا ارشد، اتنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کیا خرم نے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں بھوانہ سٹی میں رہتا ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز کو بہت شوق سے سنتا ہوں۔ میں لینڈ لارڈ ہوں، ہم لوگ اپنی زمینوں پر ہی کام کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے آؤٹ آف سٹی جانا تھا، میں کسی کام کے لیے جب شہر سے باہر گیا تو میرے ساتھ میرے دو دوست بھی تھے۔ میرے دوست مجھے یہ بتانے لگے کہ ہم لوگوں کے جو زمینیں ہیں اس سائڈ پر اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بہت عجیب سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی زمینوں کو پانی وغیرہ لگانا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو اگر اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں مڈ نائٹ گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ جو میرا فرینڈ ہے خرم کہتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گئے ایک دفعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ راستہ بالکل کچا اور سینٹر سے جا رہا تھا اور ارد گرد لوگوں کی اور ان کی زمینیں تھیں، فصلیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہی ادھر سے نکلے موٹر سائیکل پر تو اچانک سے ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی رائٹ سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں بلا رہا ہے، یعنی آواز آئی تھی، مدد کی آواز آئی تھی۔ میں موٹر سائیکل پہ تھا اور میں نے موٹر سائیکل روکا اور میں نے فوراً ادھر لائٹ کی تو ادھر کچھ ہلچل ہو رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ادھر کوئی بیٹھا ہو۔ ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا تھا انسانیت کے ناطے کہ ادھر کوئی مشکل میں ہے اور اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس کی ہیلپ کی نیت سے میں نے اپنے بھائی سے کہا، یعنی میرے دوست نے، کہ تم لائٹ کو ادھر کرو اور میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر ادھر ہے کیا۔ میرے بھائی نے، یعنی ان کے دوست کے بھائی نے، جب موٹر سائیکل کی لائٹ ادھر کی اور وہ فصلوں میں اندر اترے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے کا منظر انتہائی خوفناک اور وحشتناک تھا۔
بالکل ایک کتے کے سائز کی کوئی مخلوق تھی جس کا شکل آگے سے انسان کی طرح تھی. وہ نہایت وحشت ناک اور اس قدر سیاہ تھی. اس کے سر کے اوپر باقاعدہ طور پر بال تھے اور اس کا جو بیک والا حصہ تھا، جو اس کی ٹانگیں تھی، پیچھے والا دھڑ تھا، وہ بالکل چھوٹے سائز کا تھا اور وہ بھی انتہائی سیاہ تھا. وہ مخلوق میرے اوپر حملہ کرنے لگی اور میں پیچھے کی طرف گرا اور جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے بھائی کو میں نے کہا کہ جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کرو، ادھر سے ہمیں نکلنا ہے. میرے بھائی نے موٹر سائیکل فوراً سٹارٹ کیا اور ہم اس کے میں نے اس کو کہا کہ تو موٹر سائیکل چلانا شروع کر دو، اور میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے بیٹھ گیا. وہ جو مخلوق تھی وہ باقاعدہ طور پر کچے کے راستے سے ہمارے پیچھے بھاگنے لگی. ہم نے موٹر سائیکل تیز کر دیا اور جلدی سے اپنی زمینوں کی طرف گئے تو بائی چانس ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی. جن کی ہم لوگوں سے آگے ڈیرا اور زمین بنتی تھی وہ لوگ اپنے ڈیرے سے نکل کر اپنی گھر کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے جب ہمیں اتنی گھبراہٹ میں دیکھا تو انہوں نے جو ان کی لائٹس ان کے ہاتھ میں تو انہوں نے ہماری طرف کی اور وہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے. شور مچ گیا. ہم نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ آج پیش آیا ہے جو کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جب چاند کی اترتی راتیں ہوتی ہیں تو اکثر اوقات فصلوں اور زمینوں کے اندر ایسی مخلوقات آتی ہیں اور اگر وہاں سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. یہ بھی ایک سایہ اور جنات کی اقسام ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ اور تکلیف دیتی ہیں. آپ لوگ شکر ہے کہ بچ گئے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی، ورنہ یہ آپ لوگوں کے اوپر اگر حملہ کرتے تو یہ کان اتار دیتے ہیں یا آگے ہونٹوں پر حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ناک اور ہونٹ نوچ لیتے ہیں اور انسان کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے. خرم کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کے بھوانہ سٹی کی بات ہے، ادھر ہی کی یہ واقعہ ہے جو کہ ہمارے دوست کے ساتھ پیش آیا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں، اور قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی. اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو بھی آپ سب لوگ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے. آئی ہوپ آپ لوگ ضرور کریں گے. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.